वफाकी काबीना ने सजा याफ्ता अफराद के टीवी इंटरव्यूज पर तशवीश का इजहार किया है और इन इंटरव्यूज को नशर करने के खिलाफ पेमरा से रुजू करने का फैसला किया है। काबीना ने इस बात का नोटिस लिया है कि दुनिया की किसी भी जमहूरियत में सजा याफ्ता मुजरिमान या फिर जेर तफ्तीश मुलजिमान को अपने ज़ाती मकासद की तशहीर या फिर कौमी इदारों को दबाव में लाने के मकसद के लिए मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाती। मीडिया मुजरिमान के बयान रोके। काबीना ने इस बात पर जोर दिया कि पेमरा इस रविश की हौसला शिकनी के ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। क्या वफाकी काबीना का फैसला आईन और कानून की नज़र में दुरुस्त है और क्या जमहूरियत में इस फैसले की कोई हैसियत है? इस गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। हमारा सवाल इस तरह से है, वफाकी काबीना का करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार सियासतदानों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी का फैसला, पेमरा को हिदायत जारी कर दी गई, क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, आपके ख्याल में कैसा फैसला है ये हुकूमत का? देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी और आपको भट्टी साहब की हंसी से समझ आ गई होगी कि वो क्यों हंसे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है मेरे से एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन लेके। खैर एनीवे, अब सर इस पे सवाल पे वापस आते हैं। बात ये है कि ये किसी जमहूरियत में नहीं होता कि आप इस तरीके से एक ब्लैंकेट बैन किसी चीज़ पे लगा दें। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबको पेमरा के नोटिस आ गए। फिर जब उनकी रैली कुछ चैनल ने कवर की, वो चैनल ऑफ एयर हो गए और उनका पता नहीं क्या है मुस्तकबिल। बात यह है कि ये हुकूमत ये डर गई है अपोजिशन से, ये डर गई है उस बयानिए से, ये डर गई उस नैरेटिव से। एक तरफ तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये सब करप्ट हैं, ये सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो कोई इनको आवाम पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ वो इनकी आवाज़ बंद कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के ऊपर तो सेंसरशिप कब से हो रही है, हम सेल्फ सेंसरशिप भी बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, लेकिन अब अगर आप मेन ऑपोजिशन लीडर्स के, क्योंकि केसेस के तो देखें, केसेस में क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें भी पता है कि फेक केसेस भी, मुकदमे भी बना दिए जाते हैं, ये तो 90s से सिलसिला उससे पहले का चलता आ रहा है, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। तो इनको खौफ पड़ गया है ऑपोजिशन से, हुकूमत डर गई कि वो कुछ डिलीवर तो कर नहीं। तो मेरे ख्याल में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर सारे मीडिया और सारी सिविल सोसाइटी को मिलकर इस पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। दिस इज नॉट ऑन। नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं, ठीक है, बिल्कुल। हसन निसार साहब, महमल से एग्री करेंगे आप? क्या आप समझते हैं कि मीडिया को पाबंद किया जा सकता है इस तरीके से? महमल मेरे शहर से हैं, डिसएग्री करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ये ढीठ तरीन क्रिमिनल्स हैं। मैं कल या परसों मैंने शायद कहा था कि दीमक लकड़ी के साथ, जंग लोहे के साथ और कैंसर बंदे के साथ वो नहीं करता जो इस मुल्क के साथ कर गए। एक तो ये ढीठ हैं, ऊपर से क्रिमिनल्स हैं, ऊपर से ये भाषण देते हैं। मतलब वो जो खातून बात को कैलबरी फॉन्ट से लेके मेरा तो पाकिस्तान में बाहर क्या, पाकिस्तान में कुछ नहीं, ये अब ये जो ट्रस्ट डीड है, ये बातें भी करते हैं। बंद करें इनको, इनकी तो शक्लें देयर आइसोस। बहुत बहुत दुरुस्त फैसला है, कंप्लीट ब्लैकआउट होना चाहिए। They are criminals. They are not politicians. कोई हाल है? और मुल्क का हाल देखो, और जो ये कर गए हैं वो चंद अरब रुपए की बात नहीं है। रवैये देखें कितने खौफनाक और भयानक हैं। बेशर्मी छोड़ें, बेरहमी है इनके अंदर। चलें, आई एम थ्रू। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अगर मीडिया ब्लैकआउट किया जाता है इन शख्सियात का, तो मजीद इब्हाम नहीं पैदा होगा, कंफ्यूजन मजीद पैदा नहीं होगी इससे? ये बिल्कुल एक जो ड्रैकोनियन सोच है और जो पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से जिसको बीजा गया, परवरिश दी गई, पाला पोसा गया, और 10 महीनों से उसमें कई नई जहतें, कई कोपलें निकली। ये वो फैशिस्ट अप्रोच है जिसकी अगबाजी कर रहा है। पहली बात तो ये कि अल्लाह हक है, और ये इमरान खान साहब का एक पेट वो है। और मैं एक दफ़ा पहले ही कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि मैं उसको अंदर बैर आश्कार ना कर दूं, सब कुछ सामने ना आ जाए। बीबी ये टपारे डंग, इनके हालात हैं बड़े पतले,
انہوں نے تو پہلے بہت بڑے بڑے سکینڈل ڈھونڈنے تھے. دیکھیں یہاں پہ 12,000 میگا واٹ بجلی لگی ہے, یہاں پہ ہزاروں کلومیٹر جو ہے, سینکڑوں میرا خیال 1000 سے 1200 کلومیٹر ہائی وے بنے پچھلے 5 سال کی بات کروں, اس سے پہلے نہیں. تو یہ تو بڑا آسان تھا. جیسے پشاور کا BRT بار بار پکار رہا ہے کہ مجھے دیکھو, میری قسم و پرسی پہ رحم کرو, بلک بلک کے لوگوں کے سامنے پورے پاکستان کو پکار رہا ہے کہ کہاں پہ وہ 30 بلین کا شروع ہوا تھا اور کہاں پہ 70 80 90 100 بلین, کسی کو نظر نہیں آتا. چیئرمین میں بھی کہتا میں پشاور چلا جاؤں, میں کوئٹہ چلا جاؤں, میں اب چلا جاؤں, میں 35 سال پہلے جاؤں گا. میڈیا پہ آنے سے پابندی پہ کیا کہیں گے نیازی صاحب؟ نئے آپشن آپ لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹورز کا نکالا, اب یہ اور چھانبین کر رہے ہیں. یہ ہیں دہاڑی دار, ڈنگ ٹپا رہے ہیں, ہر دن انہیں ٹپانا ہے اور بار بار ٹپانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, کیونکہ ذکر کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب آج نہیں بول سکیں گے. مجھے میاں والی سے میرے کزن نے, حسن صاحب میرے کزن نے اسپیشل بھیجا لاہور. انہوں نے کہا کل تم ایک میاں والی کا نیازی ایک بھٹی کے ہاتھوں پریشان ہوئے, آج آپ اسلام آباد جاؤ گے, سارے ہو تحریک انصاف کے الحمدللہ 90% میرے کزن. اور ایک بھٹی پٹھان کو اس نے جو خراب کیا, آپ کو ڈر لگ رہا ہے انہوں نے میری بڑی دلجوئی, پرائم منسٹر صاحب سے نہ شکایت ہو جائے, بڑی دلجوئی کی ہے, بہت پیار محبت. مجھے کہتے ہیں میں تمہارے لیے بہت سارے تحفے لایا ہوں, میری گاڑی بھری پڑی ہے. کہتے اچھا اور بھٹی صاحب سے میرے پیار کر رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کا اپنا بیٹا ہوں. میں آج صاحب یہ سمجھے, میں نے ان کو نہیں بولنے دینا. ٹھیک ہے آگے ان کی طرف جانے میں نے دیں. حسن صاحب سے اجازت لے دی ہے, جو حسن صاحب مجھے روک سکتے تھے اور میں نے رک جانا تھا, اس لیے میں نے کہا حسن صاحب یہ مجھے میاں والی کے میرے کزن نے اسپیشل بھیجا ہے. نیازی صاحب, بھٹی صاحب کو آج نہیں بولنے دینا. نیازی صاحب یہ ویسے بھی اپنی بات نہیں کرتا. بھٹی صاحب کیا کریں, آگے چلے جائیں صافی صاحب کی طرف, وہ بدلہ لے رہے ہیں آپ سے آج نیازی صاحب. یہ کاغذ مجھے دے لے, اب سب کاغذ مجھے دے دے. نیازی صاحب, نیازی صاحب, کاغذ مجھے دے دے. نیازی صاحب میری بات سنیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس نیازی اور پیم ہاؤس میں بیٹھی ہوئے نیازی میں کوئی فرق ہو؟ یہ سب سمجھا وہی ہے. اچھا, تو پھر اگر آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس نیازی کا کام یہ ہے کہ اپنے نقادوں کے اور اپنے مخالفین کے منہ بند کرے. پھر تو آپ میں پیم ہاؤس میں بیٹھ رہے, اس لیے ان کو بولنے دے, ان کی مرضی ہے, جمہوریت ہے. میرا غصہ نکال چکا تھا. ہاں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا کمپیریزن صافی صاحب. چلے بھٹی صاحب کی طرف, بھٹی صاحب آپ نیازی صاحب کی بات پہ کچھ اگر ایڈ, بھٹی صاحب کو تھوڑا سا نیازی صاحب دل بڑا کریں, موقع دے دیں. بھائی میں نے آپ کو بتا دیا, اگر آپ ان جیسا نہیں بننا چاہتے, اظہار رائے پہ یقین رکھتے, تو پھر بھٹی صاحب کو شاباش بھی دے اور ان کو بول دیں. بھٹی صاحب کیا, لیکن آپ سارے اب کہتے ہیں. چلے بھٹی صاحب اجازت ہے, چلیں جی. بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ بہت شکریہ جی. سوال ہے کہ گرفتار سیاستدانوں کی میڈیا کوریج پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل درست فیصلہ ہے, اللہ کرے اس پہ کوئی یو ٹرن نہ ہو اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے, اکراس دا بورڈ ہو, بلا تفریق ہو اور مطلب سب کے لیے ہو. عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں اس ملک میں, نوٹنکیاں چل رہی ہیں, سرکسیں لگی ہوئی ہیں. ملزم ایک کو بڑی مشکل سے, ایک کاریگر کو, رفوگر کو, ایک جیرے بلیڈ کو, ایک چال سوبراج کو, ایک سلطانہ ڈاکو کو بڑی مشکل سے کسی گرفت میں لایا جاتا ہے. وہ سلطان محمود غزنوی بنتا ہے, پروڈکشن گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, ریمانڈ پہ ہوتا ہے, حالانکہ پروڈکشن گھوڑے پر سوار ہوتا ہے, پہنچ جاتا ہے, آگے کیمرے, ٹی وی کیمرے, سکرینیں, جرنلسٹ, انٹرویو, پریس کانفرنسیں, وہ پروڈکشن گھوڑا تیار, اسمبلی میں آئے شاہ سوار, بھاشنوں کی بھرمار. واہ 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 واہ, کون تھا گرفتار؟ میرا بابو سونا چھیل چھبیلا, میں اب پہ نچاں گی. واہ 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 واہ, زرداری صاحب, حمزہ شہباز, شہباز شریف, علیم خان, ان کے بھاشن سنیں, اخلاقیات پہ درس لمبے, پیپرا قانون, فلانا, کرپشن, دوستی, جمہوریت, انسانیت, سویلین بالادستی, چرچل, ابراہیم لنکن. واہ 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 واہ. اور خوف خدا ہی کوئی نہیں, خدا کا خوف. آپ نے اپنی صفائی عدالت میں دینی ہے یا میڈیا میں بے گناہی ثابت کرنی؟ ان سے پوچھے کوئی. بھائی آپ کیوں میڈیا میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ نے صفائی عدالت میں دینی ہے, میڈیا میں آپ نے جسٹیفائی اخباروں ٹی وی پر کرنا ہے,
یا جج صاحب کے سامنے کرنا ہے. کوئی ضروری بات ہو تو عدالت کے باہر کر لیں, وکیل کے ذریعے کر لیں. جو ادارہ آپ کو جو ادارہ آپ کو اسمبلی میں آ کر, جو ادارہ آپ کو پکڑتا ہے, آپ اسمبلی میں آ کر اس کو رگڑ دیتے ہیں. یہ ایک گریڈ 17 کا, گریڈ 15 کا, گریڈ 14 کا, گریڈ 12 کا, گریڈ 19 کا کیا کرے گا بیچارہ. یعنی ابھی کل شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں وہ جو برطانیہ کے وکیل بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے وہاں پروڈکشن آرڈر کی اجازت ہے, وہاں پروڈکشن آرڈر پہ آیا جاتا ہے, مگر جو پروڈکشن آرڈر پہ آتا ہے وہ آ کر پریس کانفرنس نہیں کرتا, وہ آ کر انٹرویو نہیں دیتا, وہ آ کر اپنے کیس پر بات نہیں کرتا, وہ آ کر اسمبلی ممبران کے علاوہ لمبی میٹنگز نہیں کرتا. تو خدا کے لیے گلوریفائی کرنا بند کر دیں, کوئی فرق ثابت کرے. یعنی جنہوں نے ہم سے منہ چھپانا تھا وہ وکٹری نشان بنا کر, فخریہ پیشکش بن کر, جو ٹی وی کھولو, جو اخبار پڑھو, آگے اوپر لکھا ہوتا ہے میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو نچاں گی. یہ ایگزامپل جو بھٹی صاحب آپ دے رہے ہیں برطانیہ کی, جب شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں ایک فریق کو جو پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں اور اس طرح کے ویڈیو ثبوت سامنے لے کے آئی ہیں جس سے متعلق ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی یہ جو آپ تبصرہ پیش کر رہے ہیں ابھی بھی ویلڈ ہے وہ آج کی تاریخ میں؟ دو چیزوں پہ شکوک و شبہات ہیں تو میں مان لیتا ہوں. کیا انہوں نے جائیدادوں والا جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میری تک کوئی جائیداد ہی نہیں, کتھوں کڈ لیاندی جے میری جائیداد؟ اچھا میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سن لیں ابھی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کس نے بنائی تھی؟ اسمبلی شیخ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کس کو کہا تھا کہ آج آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے. او خدا کا خوف کرو, اس کو لیڈر مانتے ہو جو سرٹیفائیڈ جھوٹا اور جعل ساز ہو. اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ سرے محل تھا زرداری صاحب کا, انہوں نے خریدا. نواز شریف صاحب نے سٹوری گارڈین کی بریک کی اسمبلی میں, اس کے بعد مکرے, اس کے بعد بیچ دیا. ابھی بھی کچھ چاہیے, ابھی بھی کچھ چاہیے. صافی صاحب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو کیا گلوریفائی کرنے. میری بات یہ ہے کہ ان کو گلوریفائی نہ کریں, ان کی جان چھڑوائیں. انہوں نے ہماری بچوں کی نسلیں کھا گئے, ہماری اگلی نسلیں کھا گئے. ان سے بس کریں, ان سے بس کریں. نیازی صاحب ایک لائن میں ایڈ کر لیں پھر میمل کی طرف جائیں. مجھے بھٹی صاحب کی باتوں کا بڑا احترام ہے. میں صرف اسی پیرائے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس روانی سے یہ لکھو کاغذ جو ہے بغیر کسی سٹاپ کے پڑ گئے ہیں, اس کے اندر 4 فکرے اور ایڈ کر لیتے. سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے جہانگیر ترین ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. کب ہے اور کب اس کے خلاف نہیں بولے ہم, کب نہیں بولے؟ دیکھیے کب نہیں بولے, علیم خان کے خلاف کب نہیں بولے, عمران خان کے خلاف کب نہیں بولے. آج میں نے بتا دیا آپ یعنی وہ چھوڑیں, وہ تو ہیں سر, وہ تو ہیں جو ان کو بھی تو مانے, یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے نہیں ہیں. اب آپ کی زبان میں لک اور دیکھیں نا, دیکھیں یہ آپ نے رٹی رٹائی تقریر کر دی. نہیں اچھا خیر, میں صرف برٹش لا کی بات کی. انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے, یہ ریما عمر نے اس پہ بڑی اچھی ٹویٹس بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یو کے یا یو ایس اے میں, نہیں, اس نے کہا تھا کہ بتائیں کہ کس نے اتنے 90 ڈیز کے لیے ڈیٹین ہوتا ہے, کیا ایک انویسٹیگیشن کے اوپر کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے, کیا اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. آپ ہر چیز میں ویسے آپ کو جو سوٹ کرتا ہے تو آپ کو برٹش لا پسند آ جائے. ہمارے لاز بھی اس طرح کے بیل اور ڈیٹینشن لاز بھی ویسے بنائے. کمپیریزن جو اس وقت کیا جا رہا ہے صافی صاحب بھٹی صاحب کی طرف سے, یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ فاطمہ جناح کا یا علامہ اقبال کا کوئی ٹویٹ آ گیا ہے؟ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں لاز میں. اتنی کتابیں لکھی ہیں, ہم تو بہت سیریس لیتے ہیں ان کے اوپینین کو. بھٹی صاحب لاء سے متعلق صافی صاحب کی طرف جانے دیں پلیز. پہلے آپ صافی صاحب کہہ لیں ایک بات سے, نہیں پہلے محمل کو بال کرنے وہ مکمل. جس ملک کے اندر جو ججز کی ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں اور جنہوں نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے, جن کی بھٹی صاحب بڑی پذیرائی کر رہے ہیں, بالکل صحیح ان کا اینگل ہوگا کہ جب ججز جو ڈیسیجنز ہیں اور جس طرح کی وہ ویڈیو جو آپ یا ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے وائرل ہوئی ہیں ججز کے بارے میں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو مزاحیہ پروگرام اس قوم کے اندر چلا ہوا ہے, خدا کے واسطے مزید یہ ملک کو گن کے رکھا جائے گا
کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے منافقت نہیں ہو رہی، اب کو ملک کے خلاف ایک نئی چال چلی جا رہی ہے تاکہ ملک کے اندر انتشار، کنفیوژن، افراتفری، پولرائزیشن، انٹرنل سٹائل اتنی بڑھ جائے کہ قوم باہمی بقائے عامی کے اصولوں پہ رہنا سکتے۔ رپورٹ کارڈ کو مزاحیہ پروگرام نہ بنا دیں، محمل کو بات کرنے دیں، باقی سب ہم خاموشی سے سنتے ہیں، اب باری باری پہ اپنی بات کریں۔ نہیں میری ہوگی ہے بات، محمل آپ کی بات کریں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا پک اینڈ آپ کے چوز، پاس محمل کا پوائنٹ ہی لے کے آ رہے تھے ہم، ڈیٹینشن کے اور بیل کے لاز میں سے ویسے ہم تو بٹی صاحب کی چیخ پکار کی وجہ سے محمل پھر دوبارہ سے کر لیں، سلیم صافی صاحب کو توجہ نہیں تھی اس وقت، پھر دوبارہ سے کریں۔ میں نے صافی صاحب کی طرف جانے دیں پلیز۔ صاحب نے آج بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ۔ اچھا جی، دیکھیں جی صافی صاحب، ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جو اگر تو کنوکٹڈ لوگوں سے متعلق ڈیسیجن ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ملزمان سے متعلق ہو تو یہ کیسا یہ ملک چلے گا کہ ہم کل کے بعد پرائم منسٹر کو ٹی وی پہ نہیں لا سکیں گے، کل ہم اپنے وزیر دفاع کو ٹی وی پہ نہیں لا سکیں گے، ہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ٹی وی پہ نہیں لا سکیں گے، ہم وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو ٹی وی پہ نہیں لا سکیں گے، تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ کیونکہ جس طرح زرداری صاحب ملزم ہے، جس طرح سعد رفیق ملزم ہے، اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نیب کے بھی ملزم ہے ہیلی کاپٹر کیس میں، اسی طرح وہ پارٹی فنڈنگ میں خرد برد کی بھی ملزم ہے الیکشن کمیشن میں، اسی طرح وہ پی ٹی وی حملہ کیس میں وہ قانون ہاتھ میں لینے کے بھی ملزم ہیں، اسی طرح وہ شاید بیرونی ملک عدالتوں کا بھی ابھی یہ جو امریکی اس میں پڈا پڑا ہوا ہے دورے میں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیو یارک عدالت کا فیصلہ بھی ہے، تو یا تو یہ ہے کہ یہ قانون بنا دیا جائے، ایک طرف بس ایک دم قانون بنا لے کہ اس ملک میں پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون ہوگا اور باقی ملک کے شہریوں، تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آج اگر وہ یہ قانون بناتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں آ سکیں گے، اب اس روز جہانگیر ترین صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، اس کے لیے پی آئی ڈی ان کے زیر اہتمام، پہلے تو یہ الگ چھوڑے کہ وہ ایک ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ سارے وزیروں سے زیادہ اختیارات صرف جہانگیر ترین صاحب کے ہیں، یہ سارے وزیر دن بھر ان کی چاپلوسی اور خوشامد میں لگے ہوتے ہیں اپنے اختیارات کے لیے، اور ان کا پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس رکوایا گیا جس میں ان کے ساتھ ایک منسٹر بھی بطور سیکرٹری تشریف فرماتے، تو یا تو یہ کہ پھر کیا اس قانون کا اطلاق ان لوگوں پہ نہیں ہوگا؟ یعنی کچھ کرتے ہوئے ذرا ان کو تو سوچنا چاہیے نا، یا تو یہ کہ اسمبلی سے یہ پاس کرا دے، بلکہ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس ملک میں بس پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون ہے اور باقی اس کے لیے الگ ہے۔ اور ایک اور میں ادب اور احترام کے ساتھ کہ کل وہ جو پرانا پاکستان تھا اس میں عمران خان صاحب ملزم بھی تھے، وہ وزیر اعظم کو گالیاں دے رہے تھے، وہ سارے پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے، یہاں پہ آئے ہوئے تھے، سڑکیں بھی بند کی تھی، ہم لوگوں پہ پتھراؤ بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے جلسوں کو اور ان کے خطابات کو 16 گھنٹے لائیو چلایا جاتا رہا۔ اس پاکستان میں، پرانے پاکستان میں بھی نواز شریف اور ان کے خلاف لگا رہتا تھا، ادھر حسن نثار صاحب بھی لگے رہتے تھے، بٹی صاحب بھی لگے رہتے تھے، ہم سب کو، لیکن کم از کم حکومت کی طرف سے یہ چیز نہیں تھی۔ اب میں ذرا میڈیا کے دوستوں سے بھی بصد ادب اور احترام پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا لگا نیا پاکستان؟ بالکل صافی صاحب، بہت ضروری پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے کہا مجرم اور ملزم میں فرق کی بات آپ نے ایک سیکنڈ، آپ کے سوال میں سزا یافتہ کا لفظ تھا، جس کے بعد کسی بحث یہ کہا تو کابینہ کی طرف سے ملزمان اور مجرمان دونوں کو کہا ہے گرفتار اب صاحب سوال کو مکس کر رہے ہیں۔ نہیں، میں مجرمان کے حوالے سے بات زیر تفتیش ملزمان، آپ کیوں نہیں وفاقی کابینہ نے یہ کہا ہے بات گرفتار سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، میں سزا یافتہ دیکھیں، وفاقی کابینہ نے کہا ہے سزا یافتہ ملزمان یا پھر مجرمان یا پھر ملزمان، دونوں کا کہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کس کا بنا ہے؟ کابینہ کا میری سوئی صرف سزا یافتہ پہ پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بھی یہ اسی طرح ملزم تھے، اسی طرح گرفتار تھے، تو میں نے ملزموں کو اور گرفتار لوگوں کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا، اسی عمران خان صاحب کے اسی اسد کیسر نے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا، انہوں نے اسمبلی میں بلایا،
ابھی بھی انہی کی حکومت نے 2 ایسے ملزمان کو جو کرپشن میں ملزم نہیں ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے، لیکن ان دونوں کے جاری کر دیے، اور اب انہی کی حکومت یہ فیصلہ کرے. اور یہ جو ڈرامے والا دوسرا فیصلہ اس سے کروا دیا ہے مظلوم اسد کیسر سے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا اجلاس اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہوگا، اور کفایت شہری کے لیے ذرا ان کا چیک کرے کتنے غیر ملکی دورے ہیں. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، نون کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. گرفتار ملزموں کو کرپشن پہ، گرفتار ملزموں کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. صرف اتنی سی بات تھی دونوں طرف سے. ٹھیک ہے، کون آتا ہے؟ عمران خان آتا ہے، جہانگیر ترین آتا ہے، علیم خان کو اسپیشلی ساروں کا اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. علیم خان کو 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا علیم خان کو اسپیشلی 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا ممبر بنایا گیا، اور جتنا وقت انہوں نے جیل میں گزارے اس سے زیادہ انہوں نے اس حیثیت میں پیش ہو کے گزارا. ان کے بچے بھی اسمبلی میں آتے تھے، ان کے لیے سٹاف بھی ادھر آتا تھا، اور جو ہی وہ رہا ہو گئے ان کو کمیٹیوں سے فارغ، یعنی اسپیشلی ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا ممبر بنایا گیا. 4 اسٹینڈنگ کمیٹی کا روزانہ اس کے اجلاس ہوتے تھے. بھٹی صاحب ٹھیک، ہمارے پاس مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. قابل ستائش بات ہے نہیں ہے، یہی بات کر رہے ہیں. نہیں، اب انہوں نے کمیٹیاں سبطین خان کو دے دی ہیں. یہ نہیں ہے 6 کمیٹیوں کا زرداری صاحب ہے. اس نظام کے ساتھ زیادتی ہے، گھناؤنا مذاق ہے. 4 کمیٹیاں علیم خان کے ساتھ زیادتی ہے اس نظام کے ساتھ. بھٹی صاحب مزید وقت نہیں ہمارے پاس، اس کے لیے آپ کو مزید وقت. 3 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں، اور صافی صاحب نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مجرم اور ملزم میں فرق کرنا ہوگا. یہاں پہ ہمیں وفاقی کابینہ کے جو فیصلہ ہے اس میں فرق نظر نہیں آیا. اگر ملزمان کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں حکومتی بھی بہت سی شخصیات ہیں جو میڈیا پر نہیں آ سکتی. دیکھنا ہوگا آزادی اظہار پر کہیں قدغن نہ لگے. اس سے ایک بریک لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے متعلق بہت زیادہ کنفیوژن ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کچھ دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ جائیں گے، وہاں پر ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے متعلق صورتحال واضح نہیں ہو سکی. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تاحال وزیر اعظم کے دورے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے مناسب وقت پر دورے سے آگاہ کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے بھی اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، اس حوالے سے جو بھی طے پائے گا اس کو مناسب وقت پر باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا جائے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تصدیق کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم 20 جولائی کو امریکہ کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے. امریکی حکام اپنے ضوابط پورا کرنے کے بعد اس سلسلے میں کو باقاعدہ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم اور ٹرمپ کی ملاقات 22 جولائی کو ہوگی. اور یہ جو پریس بریفنگ تھی اس کی ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے، آن لائن اویلیبل ہے. اسی کے اوپر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے. سوال ہمارا اس طرح سے ہے، وزیر اعظم کا دورہ امریکہ وائٹ ہاؤس نے تصدیق نہیں کی، امریکی محکمہ خارجہ مناسب وقت پر اعلان ہوگا دفتر خارجہ. کیا اس طرح کے بیانات سے عالمی سطح پر پاکستانی دفتر خارجہ کا تشخص متاثر ہوگا، ہاں یا نہیں؟ سلیم صافی صاحب، کسی حد تک تھوڑی امبیرسنگ صورتحال بھی کریٹ ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس بارے میں ابہام ہونے کی یا کنفرمیشن کوئی نہیں آنے کی؟ پاکستان کے دفتر خارجہ کا نہیں تشخص، پاکستان کا تشخص. اور بدقسمتی سے عرصہ ہو گیا کہ پاکستان عالمی فورمز پہ کئی مواقع پہ اسی طرح مذاق بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں یعنی درجنوں واقعات ہیں، 1-2 نہیں ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی سے خارجہ معاملات کو بھی بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. ابھی آپ مجھے بتائیں، یہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں، بھائی ٹھیک ہے آپ کے کتنے چہیتے ہیں، وہ وزیر خارجہ ہے، وہ سیکٹری خارجہ ہے، اس کا خارجہ امور کا کوئی تجربہ ہے، کیا چیز ہے؟ یعنی اس طریقے سے تو ہمارے وہ نواز شریف پہ ہم اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے ریاست کو اپنے خاندان کا وہ بنا دیا ہے. ابھی ان کو دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ نے ان کو بھیج دیا ہے امریکہ میں، وہ آپ کے دورے کی انتظامات کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ سالوں سے یہ روایت ہے کہ جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ دعوت دے دیتا ہے، وہ اس ملک کی طرف سے اناؤنس ہو جاتا ہے
کہ جی ہمارے صدر یا پرائم منسٹر نے فلاں ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دے دی ہے، اس کے بعد وہ جانے والے ملک کے طرف سے اس پہ آمادگی کا اظہار ہوتا ہے، مہینوں پہلے سارا شیڈول سیٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائیں گے تو کس کس سے ملیں گے، کیا ملاقات ان کا ایجنڈا ہوگا، ایک ملک کا کیا ڈیمانڈ ہوگا، دوسرے ملک کا کیا ڈیمانڈ ہوگا، وہ سارا بیوروکریٹک سطح پہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد صرف فارمیلٹی پوری ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے آفس کی طرف سے یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دورے کی دعوت دی ہے، ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، اور ہماری طرف سے سرکاری سطح پہ اعلان کیا گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان فلاں تاریخ کو جائیں گے، ٹھیک ہے بیوروکریٹک سطح پہ، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہے، اس روز بھی آپ نے بتایا تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو ڈیلیور کیا ہے، بیسیکلی اس کے ریکگنیشن کے طور پر ہمارے پرائم منسٹر کو ادھر یہ شرف ملاقات بخشی جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ تماشا بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ بدنامی ہماری ادھر جو ہے خاتون اول صاحبہ کا ویزا تک لگوا دیا گیا، پریس میں دیا گیا کہ زلفی بخاری ادھر جو ہے ایڈوانس پارٹی کے طور پر پہنچ گئے، باقی اس دورے پہ بحث شروع ہو گئی، اور کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ جی ابھی تک ہمیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھا وہ پاکستان جس کو آپ نے ایک باوقار پاکستان بنانا تھا، یعنی یہ تو پاکستان ایک طرف اس وقت تو ہمیں امریکہ کے سامنے بڑے سینہ تھان کے معاملات کرنے چاہیے تھے کہ ہم نے ان کے بہت بڑے مسئلے افغانستان کے معاملے پہ ان کو اتنا ڈیلیور کر لیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پچھلے 15-20 سال کے دوران امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا معترف ہے، اس کو تو بڑے باعزت اور باوقار طریقے سے کیش کر دینا چاہیے تھا۔ آج بھی ہمارا دفتر خارجہ عالمی سطح پر میں ابھی دفتر خارجہ سے ہو کے آ رہا ہوں، دفتر خارجہ سے ہو کے آ رہا ہوں اپنے، نہ وہ کنفرم تصدیق کر سکتے ہیں کہ کس وقت جائیں گے، نہ ایجنڈے کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور ان کے دفتر خارجہ نے تو یہ کر لیا، کچھ کنفرم نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک اطلاعات دے رہے ہیں صافی صاحب۔ یہ حسن نثار صاحب، صافی صاحب نے بات کی، یہ تو خیر باقاعدہ فورن آفس نے اعلان کیا تھا، لیکن فورن آفس کے ذرائع سے ایک اور خبر بھی آ رہی تھی کہ روس میں روسی صدر نے خاص طور پہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا عمران خان صاحب کو وہاں پہ اکنامک سمٹ میں۔ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے بیانات سفارتی طور پہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن کیوں حکومت کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں فورن آفس کی طرف سے؟ دیکھیں تردید کی گئی ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، اسپیشلی when it comes to US, it's a very sensitive matter. تو کہتے ہیں نا all is well that ends well, let's hope for something better. کنکلوڈ ہونے کا انتظار کریں، اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ تبصرہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، نئی کا آپشن لے رہے ہیں آپ نیازی صاحب؟ اب سا ایک چیز میں ایڈ کروں کہ ہماری بھی اطلاعات یہ ہے کہ کل پرسوں تک وزٹ کی تفصیلات فائنل ہو جائیں گی، اور وزٹ شاید اسی تاریخ میں ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آپ کے اپنا ایک ملکوں کے اپنے اظہار کا اور سفارتی یہی سوال ہے صافی صاحب، مسلمہ طریقہ ہے۔ جی ہاں جی بالکل، نیائی صاحب کی طرف یہی لے کے جائیں گے۔ نیائی صاحب، یہی مراد ہے ہماری کہ وزٹ تو ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے، لیکن فورن آفس نے کنفرمیشن سے پہلے، مصدقہ اطلاعات سے پہلے کیسے یہ پریس کانفرنس کر دی اور بتا دیا؟ میرا خیال میں جی کہ وزٹ تو ہوگا، اور کسی نہ کسی لیول پہ اس کی جو ہے شاید جو حتمی منظوری بھی ہوئی ہوگی، اور پاکستان کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا ہوگا، لیکن پچھلے 10-12 مہینوں میں جو ایک ٹریل آف ایونٹس ہے، اس کے تو خیر بعد میں بات کروں گا، اس سے اب ہر بات جو ہے وہ ایک شک اور شبہ کے اندر جو ہے اس سے آماجگاہ بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ مت بھولیں کہ کل جو بیان دیا ہے وہ وزارت خارجہ نے دیا ہے، وزارت خارجہ، امریکی وزارت خارجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وزٹ کے ہونے کے اوپر پاکستان کو، جو میں تھوڑی سی سفارتکاری کے بارے میں سمجھتا ہوں، یا جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اور اس کو باریک بینی سے جانچتے پرکھتے ہیں، تو یہ اس میں کہتے ہیں سنپ کرنا۔ تو کتنا یہ توہین آمیز پہلو ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں
اور ظاہر ہے کہ سارا بندوبست امریکی وزارت خارجہ نے کر رہے ہیں، اور آج شاید 9 یا 10 یہ کل 10 تاریخ تھی میرا خیال میں، یا 9 تاریخ کو امریکی وزارت خارجہ جو ہے وہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور ہم کنفرم کریں گے. یہ ہوتا ہے ڈپلومیٹکلی سنپ کرنا. پہلی بات، ٹریل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرانسیسی صدر کا فون آیا، کتنی سکی ہوئی. اس کے بعد ایک پہلے کو کانفرنس ہو رہی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جی کہ سائیڈ لائن پہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہوگی. روس کی طرف سے بیان آیا، انہیں اس کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی. پھر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ابھی جو سینٹرل ایشیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر شنگھائی کی، تو اس میں کہا جی کہ سائیڈ لائن پہ اس دفعہ پیوٹن کی اور عمران خان کی ملاقات ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوئی. اب وہاں پہ جو کرسیوں کی ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ناموں کے لحاظ سے کرتے ہیں، ملکوں کے لحاظ سے کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کے آپشن نہیں ہوتی کہ وہ کرسی ہر ایک کا نام لکھا ہوتا ہے. تو جو کرسی پہ بیٹھ گیا، ان کے ساتھ جو انہوں نے گپ شپ کی، اس کے اوپر کتنی فرسٹریشن تھی ہمارے فارن آفس کی اور ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کی. انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا اور اس کو آگے بڑھایا. پھر جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اکنامک کانفرنس، آپ اشارہ دے رہے ہیں نیاز صاحب کہ بہت سے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے بالکل. رشیا سے نہیں، میں ایک دو باتیں صرف. روس نے اس کو جیسے آپ نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی جو لمحہ فکری اور فکر و فاقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کہ وزیر اعظم کے گرد کئی لوگ ایسے ہیں جن کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. مجھے کچھ کئی اہم بندوں نے بتایا کہ کچھ کے بارے میں اس سے خیال ہے کہ کوئی MI6 کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی CIA کے لیے کام کر رہا ہے. ان کا اس سے ہے کہ وزیر اعظم کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم زیادہ اس کے اوپر بحث اس لیے نہیں کریں گے نیاز صاحب کیونکہ وہ ذرائع سے آئی تھی خبر. ایک بڑے امپورٹنٹ فکر پاکستان نے بڑی مشکل سے 4 سالوں میں چائنا، روس، ترکی، ایران اور پاکستان کا ایک بلاک جو ہے مرج ہو کے آ گیا تھا، اور اس کا میں نے خود اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. بات ہی آپ کے لے کے جائیں گے آگے. بھٹی صاحب کی طرف صاحب قطع کلامی کی بات سے ارشاد بھٹی صاحب، نہ صرف یہ بلکہ شفقت محمود صاحب نے جو ابھی پریس کانفرنس کی تھی منگل کے روز، انہوں نے اس میں اظہار کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رہیں گے بلکہ واشنگٹن میں جو سفیر ہے پاکستانی ان کے گھر قیام کریں گے، جو باقی عملہ ہوگا وہ بھی. تو یہ اتنی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کیسے کہہ دی جب دونوں طرف سے کنفرمیشن ہی کوئی نہیں آئی تھی؟ ان کوتاہیوں کی وجہ سے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنتی ہیں باتیں آپ کے خیال میں؟ سشما بولی، شاہ جی آپ بہت کڑوی باتیں کرتے ہیں، بہت کڑوی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا سشما آپ نے اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ پچھلی مرتبہ بنارسی ساڑی دی آپ نے، رنگ اڑا ہوا تھا. چاندنی چوک کی برفی دی، باسی نکلی. شاہ محمود قریشی صاحب کو، بلکہ اس کامیابی پر ان کو ملتان کا سون حلوہ بھیجیں. کل ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے لندن پہنچے ہوئے تھے، آج پھر لندن میں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بتائیے کہ حضور اگر وزارت اعلیٰ کا غم دماغ سے نکل چکا ہو، ذہن سے جہانگیر ترین پھسل چکا ہو اور وزیر اعظم بننے کا شوق ختم ہو گیا ہو، تو فارن آفس میں بیٹھ کر چند منٹ کام ہی کر لیں. حضور آپ کسی دن فارن آفس ملازمین کو دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے دوروں کو دیکھیں. ان کے جو ایک دوست ناصر اینکوں والے، جن کو اینکوں والا جن کہا جاتا ہے، ان کے ایمبیسیڈر ایٹ لارج بن کر دوروں کو دیکھیں، ان کے TADA کو دیکھیں اور شاہ صاحب کی محفلوں کو دیکھیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب کیا کریں، بزدار کہتا ہے IG سے ہاتھ ملاتا ہوں اس لیے نہیں ملانا بھول گیا، جانچ نہیں آئی، جانچ نہیں آئی. اب پنجاب اس کے حوالے ہے. حفیظ شیخ کہتا ہے کہ قرضہ ملنے کی ٹویٹ کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں وہ بینک تردید کر دیتا ہے، وہ بھی موجود ہیں. شیخ رشید کے 10 مہینوں میں ریلوے میں 18 حادثے ہوتے ہیں، شیخ صاحب بھی خوش ہیں، ریلوے بھی خوش ہے. اور روس کہتا ہے میں نے تو وزیر اعظم کو دعوت ہی نہیں دی. امریکہ کہتا ہے تفصیلات طے ہی نہیں ہوئیں. اپنے شاہ محمود قریشی صاحب بھی خوش ہیں اور پاکستان بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں. اور یہ جو ہم ایک نعرہ مارتے تھے نا کہ ہمارا پرچی وزیر اعظم نہیں ہے، اوباما کے آگے پرچیاں نکال کے نہیں پڑتا، آج پتہ چلا ہے کہ اتنا کیجول وزیر اعظم بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ بے فکر ہو جائیں،
یہ الحمدللہ ٹرمپ کو ٹرمپ ملنے جا رہا ہے, اچھی ملاقات ہوگی, بے فکر ہو جائے. اچھا صحیح. شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ آپ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں. موسم بدل گیا ہے آج اسلام آباد آفس کا. میمل جی ظاہر ہے میں تو وزیر خارجہ ہوں نہیں, نہ میمل نے بننا ہے کبھی. اچھا میمل, آپ نے دفتر خارجہ کے کردار کو اس میں کیسے دیکھا؟ ترجمان دفتر خارجہ نے اس کو ٹویٹر پہ آ کے کہا کہ اسپیکولیشنز ہیں, لیکن اس کی ریٹن میں ٹرانسکرپٹ موجود ہے, اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تو اگر کوتاہی ہوئی تھی تو مان لیا جانا چاہیے تھا. اب سے اس میں ہاں کا آپشن لوں گی. یہ خالی ریٹن ٹرانسکرپٹ نہیں تھا, کیونکہ میں نے اس پہ سٹوری بھی کی تھی, ویڈیو ہے پوری اس کی, ان کی ویکلی بریفنگ کی ہے پچھلے ہفتے جمعرات کے دن کی بات ہے. اور اس کے اندر انہوں نے سٹارٹ اس طرح کیا تھا کہ ایٹ دا انویٹیشن آف یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ, عمران خان صاحب جو ہیں وہ 22 جولائی کو امریکہ جا رہے ہیں, اور ایجنڈا ابھی طے نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ ہم فوکس ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپس کو ریفریش کرنے کا, یہ انہوں نے بات کی تھی. اچھا اس چیز کو بھی چھوڑ دے, مسئلہ یہ بھٹی صاحب کی میں آلموسٹ ساری چیزوں سے اگری کرتی ہوں. آج تو پتہ نہیں کہاں سے سورج نکلا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ واقعی یا سوئی پڑی ہے یا نظر کرم ہی نہیں ہوئی کبھی آپ کی ہم پر, سورج تو روز نکلتے ہیں, یا کوئی ڈپلومیٹک نارمز کا مسئلہ ہے, اور یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. دیکھیں ایسٹرن اکنامک فورم کا ذکر بھٹی صاحب نے بھی کیا, اور نیازی صاحب نے بھی کیا, کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ رشیا نے بلایا ہے, پوٹن نے بلایا ایسٹرن اکنامک فورم پہ, ادھر سے رشیا سے ڈینائل آ گیا. جی رشیا سے ڈینائل آ گیا. پھر اچھا یہ دیکھیے جو یہ والا, اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا, وائٹ ہاؤس سے یہ بات پوچھیں, ہو سکتا ہے وہ کنفرم کر دیں, بٹ ہمیں اس بارے میں اطلاع نہیں ہے. حالانکہ غالباً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس انفارم نہ کرے, تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے. لیکن خان صاحب کا بھی مسئلہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں جا کے انہوں نے کنگ سے بات کرتے کرتے وہ بول رہے ہیں اور یہ پیٹ کر کے چلے گئے, وہاں سے بات ہی نہیں سنی. پھر آپ نے دیکھا شنگھائی یہ ایس سی او کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں لیڈرز, اور یہ بیٹھ گئے اپنی جا کے کرسی کے اوپر, ایک ڈپلومیٹک پروٹوکول توڑا. پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ان کو کوئی بریف نہیں کرتا یا پھر آج کل. اور حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, سو ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ فورن آفس کس طرح چلتا ہے, اور فورن آفس کے اندر جو سارے بابو ہیں, یعنی جو ڈپلومیٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان ساروں کو پتہ ہے کس طریقے سے چلتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی زیادہ غلطیاں بار بار کیوں ہو رہی ہیں, نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کی طرف سے, بلکہ ایکچولی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کو 22 کو ہی ملے, لیکن جب تک وہ ہوسٹ کنٹری نہ اناؤنس کرتی تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. وہی بات. شاہ محمود قریشی صاحب کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ شویشناک بات ہے کہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ میمل ٹھیک, ہمارے زیادہ تر تجزیہ کاروں نے, تمام تجزیہ کاروں نے ہاں کا آپشن لیا, حسن صاحب نے اس پہ کوئی آپشن نہیں لیا. ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہے, ڈسکشن کریں گے. حکومت نے حماد اظہر کے وفاقی وزیر مالیات کا حلف اٹھانے کے ایک روز بعد ہی ان سے محکمہ مالیات کا قلمدان واپس لے لیا ہے. کابینہ ڈویژن سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق حماد اظہر کو وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر اعظم کے مشیر برائے اقتصادی امور نہیں رہے ہیں. اب حماد اظہر وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور مالیات ہیں, جن کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. اب جون میں حماد اظہر نے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف حکومت کا پہلا سالانہ بجٹ پیش کیا تھا, جس پر وزیر اعظم نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں خوب سراہا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اب وفاقی وزارت کے وہ مستحق ہو گئے ہیں. اب جو صورتحال بنی ہے اس کے اوپر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے, اور ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے. حماد اظہر وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور, عبدالحفیظ شیخ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ تعینات. پہلا بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم نے حماد اظہر کو وفاقی وزیر بننے کا اہل قرار دیا تھا. بجٹ پیش ہونے کی کامیابی کا کریڈٹ آپ کے خیال میں کس کو جاتا ہے؟ دو نام ہیں, حماد اظہر اور عبدالحفیظ شیخ. سب سے پہلے ہم چلیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. نام لینا ہے ایک نیازی صاحب. دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے بندوق آپس میں لڑوانے کا. 2 منٹ ہیں, بندوق آپس میں لڑوانے کا 2 منٹ ہیں. میرے خیال ہے ان سے پوچھیں, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے رفٹ کریٹ کی تھی. میرے خیال ہے نام مختصر کریں. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ریونیو کوئی اکٹھا کرے گا, خرچ دوسرا کرے گا, اور یہ وہ ان دونوں کا کس کا ہے. آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ بعد میں سٹوریاں اگلے پروگرام میں بٹی صاحب سے پوچھ لیں جی, میرے بھی آپ ہی دے دیں گے. میں کیا کروں, میں بتاؤں جی. نیازی صاحب معذرت, بہت ٹائم آج دیا, اس لیے ختم ہو گیا ٹائم اور صرف نام لینے کا مارجن ہے ہمارے پاس. ایک نام لے لیں آپ پلیز نیازی صاحب.
حماد اظہر یا حفیظ شیخ صاحب؟ میں لیتا ہوں پلیز اللہ کے نام پہ، دونوں کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں. IMF لکھیں تیسرا آپشن، نہ حماد اظہر کا ہے نہ حفیظ شیخ کا ہے. IMF کا آپشن لکھ دیتے ہیں بھٹی صاحب. اور دوسری بات، حماد اظہر کو وزارت ملی ہے شہباز شریف صاحب کی کلاس لینے پر اسمبلی میں عمران خان صاحب کے سامنے، اور یہ ایک بڑا غلط فیصلہ کیا عمران خان نے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب؟ دیکھیں بجٹ ٹیم ورک ہوتا ہے اور بہت لمبا چوڑا ٹیم ورک ہوتا ہے. کسی ایک کو کریڈٹ دینا اس طرح یہ نامناسب بات ہے، اپروچ ہی غلط ہے. ٹیم ورک ہے آپ کے خیال میں. صافی صاحب؟ آج بس بدقسمتی سے مجھے ارشاد بھٹی صاحب کے تجزیے سے لفظ بلفظ اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ یہ کریڈٹ جس نے بجٹ بنایا ہے ہر گھر سے بھٹی نکلے گا تم کتنے بھٹی مارو گے. تو IMF نے بجٹ بنایا ہے آج کا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں بھٹی صاحب اس لیے کہ وزیراعظم کے ہاں پروموشن اور ڈیموشن جو ہوتی ہے وہ مخالفین کو لتاڑنے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا بھلے. تو اس لیے یہ بات آج بھٹی صاحب نے اتفاق کرتے ہوئے بھٹی صاحب سے IMF کا آپشن لے رہے ہیں. خلاف 100% صحیح بات کہی ہے. صحیح. میمل؟ عبدالحفیظ شیخ. حماد اظہر صاحب تو اسد عمر کے ٹائم بھی تھے، تب انہوں نے کیا کارنامہ کر لیا تھا. صحیح. نیائی صاحب آپ کو نام لینا چاہیں گے؟ عبدالحفیظ شیخ آپ کا اپنا وزیر خزانہ تھا نا، اس وجہ سے آخر نیائی صاحب آپ اتفاق کرنا چاہیں گے بھٹی صاحب سے؟ نیائی صاحب؟ میں بالکل بھٹی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں. IMF کا بجٹ تھا اور کوئی پیش کرتا، ظاہر حماد اظہر بھی پیش کرنا تھا کیونکہ وہ ممبر اسمبلی تھے. باقی یہ ہے کہ ان کو صرف اس وجہ سے مل بنایا گیا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کلاس لی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ باتیں عبدالحفیظ بہت شیخ پسند آپشن آپ آتی لے ہیں. رہے ہیں. اس معاملے میں زیادہ وقت ہی تھا ہمارے پاس. آپ سب سے ساتھ ہمیں صرف نام ہی ہم جان سکے، آپ لوگوں سے تبصرہ اس پہ حاصل نہیں کر سکے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے.